बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ जी। और ये ख़बरें हैं पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पे, क्योंकि ब्रसल्स जो कि नेटो हेड क्वार्टर है वहाँ पे नेटो ममालिक के सरबराहान का इजलास हुआ है, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन और तुर्क के सदर अर्दवान और दीगर जो मेंबर ममालिक हैं उन सब के सरबराहान वहाँ पे मौजूद थे। और इसका मकसद वाहिद तौर पर यह था, नंबर 1 तो अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल थी और उसके बाद ये कि नेटो इत्तेहाद और अमेरिका सरकार जो है वो आगे कैसे बढ़ेंगे, आइंदा की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस बारे में नेटो ने भी अलग से, एक तो ये ज़ाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है, नेटो जो है एक अलग इत्तेहाद है और नेटो कहलाता है जी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। और उन्होंने अपने तौर पे एक उनके सेक्रेटरी जनरल की तरफ से वाज़े तौर पे एक अनाउंसमेंट कर दी गई है और वो है अफ़ग़ानिस्तान के बारे में। उसमें उन्होंने फ़ौजों के इनखला के बारे में, नेटो के जो नेटो अफवाज हैं वो वहाँ से निकल जाएंगी और उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन अफ़ग़ानिस्तान से फ़ौजी मिशन के ख़ात्मे का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसकी ज़रा मैं आपको डिटेल दूंगा और उसमें फिर जो बाइडन और तुर्क प्रेसिडेंट की मुलाकात भी हुई और ख़ास तौर पे काबुल एयरपोर्ट की निगरानी और सिक्योरिटी, और ये कहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि तुर्क अफवाज जो हैं वो वहाँ पे मौजूद रहें और अफ़गान तालिबान के साथ कोई अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उनको ये टास्क सौंपा जा रहा है, क्योंकि इसका इशारा तैयब अर्दवान ने भी दिया है कि तुर्की की वाहिद नेटो फ़ौज होगी, यानी कि तुर्की की फ़ौज, नेटो मेंबर की फ़ौज वाहिद तुर्की की होगी जो कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद भी अफ़ग़ानिस्तान में रहेगी और उसको सिक्योरिटी का एजाज़ हासिल होगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। इस पे अफ़गान तालिबान ने क्या कहा है वो भी ज़रा आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने ख़ास तौर पे ये बात की। नेटो का ये 31वां इजलास था जी और बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में हुआ और इत्तफ़ाक़ की बात है कि नेटो के हेड क्वार्टर में भी और ब्रसल्स जो कि यूरोपीय यूनियन का हेड क्वार्टर है वहाँ पे भी मुझे भी जाने का इत्तफ़ाक़ हो चुका। और ये तकरीबन आज से 5-6 साल पहले हमें मदऊ किया गया था, इनवाइट किया गया था। और उस वक्त जो बुनियादी वजह थी यहाँ से निकलने की, अफ़ग़ानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज की और ख़ास तौर पे नेटो की, वो थी मुआशी सूरत हाल। जो नेटो के चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर ने हमें ब्रीफिंग दी थी, उस वक्त उन्होंने बताया था कि इस वक्त हमारी पॉकेट जो है, हमारी मईशतें जो हैं नेटो मेंबर ममालिक की, वो मज़ीद इस जंग का माली बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वही कुछ हुआ। नेटो ने वाज़े तौर पे जी ये ऐलान किया है, 30 ममालिक हैं इसके मेंबर, उनके सरबराहान इसमें शरीक हुए और सेक्रेटरी जनरल हैं जनरल स्टोलनबर्ग, उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान से फ़ौजी मिशन के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ़ नेटो के सिविल मुंतज़िम काबुल में मौजूद होंगे, ताहम अफ़गान सिक्योरिटी इदारों की जो फंडिंग है वो 2024 तक जारी रहेगी। इस तरीके से नेटो का भी आखिरी हतमी ऐलान आ गया। लेकिन ये बता दूं कि नेटो के जो मेंबर ममालिक थे वो ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रूप्स जो हैं वो निकाल चुके हैं। चंद एक रह गए थे जो ज़रा थोड़े से हार्ड लाइनर थे, लेकिन अब वो भी वहाँ से निकल रहे हैं। दूसरी जानिब ये जो की जा रही है बात आहिस्ता आहिस्ता, तैयब अर्दवान ने जो बात की वो मैं आपको बता चुका कि अमरीकी इनकला के बाद तुर्क फ़ौज अफ़ग़ानिस्तान में रहेगी। इसमें अब क्या टर्म एंड कंडीशन है वो तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं सोहेल शाहीन और दीगर जो हैं वो इस बात का वाज़ेह तौर पे ऐलान कर चुके हैं कि हम तुर्की की फ़ौज को भी गैर मुल्की फ़ौज ही समझेंगे। एक दफ़ा
پیس ایگریمنٹ کے تحت سب کو جانا ہوگا اور اس کے بعد دیکھیں گے. اب پاکستان نے بھی ذرا تھوڑا سا جی فرنٹ فٹ پہ کھیلنا شروع کر دیا ہے فرنٹ فٹ پہ. اور اس میں ایک تو چائنا کے ساتھ تو انٹریکشن ہے ہی ہے، چینی سفیر کے ساتھ اور چینی حکام کے ساتھ پاکستان اس وقت رابطے میں ہیں، خاص طور پر افغانستان کے معاملے میں. لیکن روس کے ساتھ بھی اب روس بھی آن بورڈ ہے، اور روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، ٹیلی فون کال ہوئی. اس میں دو طرفہ امور پہ بات ہوئی. جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء اور امریکہ کے تیور جو ہیں، بدلتے تیور، ان کو خاص طور پہ ذہن میں رکھا جا رہا ہے. اس کے اکارڈنگلی نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ریجنل پلیئرز مل کر مشترکہ اسٹریٹجی بنانے کے موڈ میں ہیں، اور یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. ساتھ ضرور دیگر باتیں ہوئیں، اور اس میں ویکسین کا بھی، سپوتنک ویکسین جو ہے اس کی بھی بات ہوئی. اور اس کے لیے روس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 5 ملین ڈوزز جو ہیں وہ بہت جلد جو ہیں وہ پاکستان کو مزید مل جائیں گی. لیکن اصل ایجنڈا اور اصل امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہی تھا افغانستان. اور خاص طور پہ یہ بتا دوں کہ CIA کے چیف کے ناکام دورے کے بعد اور امریکی حکام کی خواہشات پوری نہ ہونے کے بعد یہ روس کے ساتھ پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ تھا. اور جو ہمارے اطلاعات رائے ہیں ان کے مطابق اس سلسلے میں بھی اعتماد میں لیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہاں پہ جو ایک نئی طرح کی لڑائی شروع کرنے کا ارادہ اور پلاننگ کی جا رہی ہے افغانستان میں، اس میں اب ایک نام دیا جا رہا ہے. اور وہ نام دیا جا رہا ہے، ایک تو پاکستان کو انڈر پریشر لایا جائے، وہاں پہ پرائیویٹ ملیشیاز کو تگڑا کیا جائے اور ان کے ذریعے یہ لڑائی لڑی جائے، اور وہاں پہ ان کو کھڑا کیا جائے پرائیویٹ ملیشیاز کو. اور خاص طور پہ جو نام لیا جا رہا ہے، نام استعمال ہوگا مستقبل میں، وہ داعش کا ہوگا کہ جی داعش وہاں پہ ہے، اور ان کو لنک کیا جائے گا. چائنا پہ کبھی الزام لگا دیا جائے گا، کبھی پاکستان پہ لگا دیا جائے گا، لگانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن داعش کے بارے میں ایک غیر ملکی رپورٹ ہے، پاکستان کی نہیں ہے، ISI کی نہیں ہے، چائنا کی نہیں ہے، روس کی نہیں ہے، مغرب کی ہی ایک اہم رپورٹ ہے. وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. افغانستان کے بارے میں پہلے میں بتا دوں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، پاک افغان کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں. اس میں پاکستان کی طرف سے دو ٹوک انداز میں افغان حکومت کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اب پاکستان پہ الزام تراشی کا سلسلہ بند کریں، اور اگر افغان عمل میں بگاڑ پیدا ہوا اور اس بگاڑ کا الزام بھی پاکستان پر لگایا گیا تو پھر نتائج کی ذمہ داری بھی پاکستان نے کہا ہے کہ افغان گورنمنٹ کی ہوگی، ہماری نہیں ہوگی. اور اب یہ ہم بلیم گیم جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاک افغان دو طرفہ مذاکرات کا یہ افتتاحی سیشن تھا، اور اس میں انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ صورتحال خراب ہوتی ہے. افغان طالبان کے ساتھ ایک امن معاہدہ ہوا ہے، وہ پورا نہیں کیا جا رہا. تو اگر وہ پورا نہیں کیا جا رہا، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب پاکستان پہ الزام لگا کے پاکستان کو دباؤ میں لایا جائے. تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کا موڈ ایگریسو تھا، اور وہ سنا تو رہے تھے، کہہ تو رہے تھے افغان گورنمنٹ کو، لیکن سنا رہے تھے ان کے پیچھے جو ان کے ماسٹرز ہیں ان کو سنا رہے تھے کہ اب یہ بلیم گیم کا سلسلہ بند کریں. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے جو انکار کیا ہے فوجی اڈے وغیرہ نہ دینے کا، فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا اور دیگر بھی، تو اس کے بعد اب پاکستان کو گرے لسٹ کے معاملے میں بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی چونکہ اب اس کو بھی پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کا پلان کیا ہے. ان کا پلان ہے جی کہ یہ ساری لڑائی جو ہے
اب افغان طالبان کے مقابلے میں مستقبل میں داعش کو کھڑا کر دیا جائے. افغان فورسز تو ہوں گی لیکن داعش کیا کرے گی تاکہ یہ کہہ سکیں کہ جناب ہم نے تو اپنا امن معاہدے پہ ہم تو عمل کر رہے ہیں, یہ تو کوئی پرائیویٹ گروپ ہے جو لڑ رہا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. تو داعش کے بارے میں ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے. اب داعش کے بارے میں DW نے رپورٹ شائع کی ہے, اور رپورٹ ہے کہ دہشت گرد تنظیم داعش کو اسلحہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے اور ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے. یہ ہے اس رپورٹ کا عنوان, اور اس رپورٹ کو کہا گیا ہے کہ یہ بین الاقوامی دہشت گرد نیٹ ورک کی سالوں پر محیط اسلحے کے حصول پر جس سے یہ پردہ فاش کر رہی ہے یہ رپورٹ. اب اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ رپورٹ میں کہا گیا ہے جی چھوٹی سی دکان 6 ٹن ایلومینیم پیسٹ خریدتی ہے. ایک کھاد فروش جو 78 ٹن جو ہے وہ خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے. برطانیہ میں مقیم ایک کمپنی جو امریکہ سے تحریک کو کنٹرول کرتی ہے. غور سے سنیے گا کہ یہ داعش کے بارے میں کہ داعش اسلحہ کیسے جمع کرتی ہے, اسلحہ کہاں جمع کر رہا ہے. برطانیہ میں مقیم ایک کمپنی جو امریکہ سے تحریک کو کنٹرول کرنے کا حکم دے رہی ہے, جبکہ ترکی لگژری کار کرائے پر دینے والی ایک کمپنی کے ذریعے اس آرڈر کو انوائس طے کیا گیا تھا. یہ وہ اقدامات ہیں جن کی آڑ میں اسلامک اسٹیٹ یعنی کہ داعش سے ایک خاص مقدار میں اپنے اسلحے کو منظم کرتی رہی ہے. یہ ہے, اس میں اب کسی مشرقی ملک کا نام نہیں آ رہا, کسی مسلم ملک کا نام نہیں آ رہا. برطانیہ اور امریکہ یہ 2 نام آئے ہیں جہاں سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے, جہاں سے یہ کنٹرول ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اس قسم کی سرگرمیوں پر داعش کے وجود میں آنے کے ابتدائی دور میں توجہ بہت کم مرکوز رہی, اور بہت کم مبصرین کو اس جہادی تنظیم کے اہداف کا پتہ ہے اور طریقہ کار کا اندازہ تھا. آخرکار یہ دہشت گرد تنظیم داعش جو ہے اس کے تکنیکی ماہرین اور سپلائرز کا ایک ایسا جال بچھانے میں کامیاب ہو گئی جن کی مدد سے وہ وسیع پیمانے پر اسلحہ حاصل کرنے کے قابل بن گئی. یہ بات ذہن سے ضرور رکھیے گا کہ برطانیہ اور امریکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرے ملک میں نہیں. پھر آگے لندن کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جی کانفلکٹ آرمامنٹ ریسرچ کی تازہ ترین رپورٹ. وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ ان وافر اسلحہ جات کے ساتھ داعش نے عراق اور شام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا, اور وہاں پہ انہوں نے زیر قبضہ علاقوں میں مسلسل توسیع کی, اور خاص طور سے 2014 سے داعش نے تیزی سے اپنا اثر و رسوخ پھیلانا شروع کر دیا کہ اب یہ ایک بین الاقوامی اتحاد کی شکل اختیار کر گئی ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ یہاں پہ ذکر ہوا ہے شام کا اور عراق کا, خاص طور پہ 2 ملکوں کا, عراق اور شام. تو جب شام میں آپریشن شروع کیا ترکی کی فوج نے, اور جب ترکی کی فوج نے داعش کے خلاف داعش کے لوگوں کو گھیر لیا اور ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی, تو فوری طور پہ سپر پاور کے وزیر خارجہ پہنچے تھے ترکی, اور ترکی کے صدر طیب اردوان سے ملاقات کی اور سیف ایگزٹ مانگا تھا, محفوظ راستہ مانگا تھا کہ ان کو یہاں سے جانے دیں, کیونکہ وہ ان کی ڈیپ پاکٹس تھیں. تو یہ ہوا ہے, یہ اسی داعش کا ذکر کر رہا ہے جس کے بارے میں اب ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں سب سے زیادہ خطرہ, اور اس ریجن کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ داعش سے, اور داعش یہاں پہ منظم ہو رہی ہے. پھر ایک اور رپورٹ ریکال کریں, میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انڈیا کا کیرالہ اور کرناٹک جو ہے وہاں سے بھی فٹ پرنٹس ملے تھے, اور وہ افغانستان کے ساتھ رابطے میں تھے ان گروپس کے ساتھ, اور پھر وہاں پہ کالعدم تنظیمیں پاکستان کی جو ہیں ان کو بھی وہیں پہ. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, اس کا نیا نام اب مستقبل میں داعش ہوگا. اور اسی طریقے سے لندن کا جو تحقیقاتی ادارہ ہے جی ریسرچ پر مبنی یہ رپورٹ, ترکی اور شام کا سرحدی علاقہ دراصل یہ رپورٹ میں کہا گیا ترکی اور شام کا سرحدی علاقہ
دراصل داعش کو اسلحے کی فراہمی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے اور اس علاقے کے زیادہ تر جو غلط جعلی شناخت کے ساتھ جو ممبر ہیں وہ اس خطے کی کمپنیوں سے رابطہ اور اسلحہ جات یا دھماکہ خیز مواد آرڈر کرتے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں جی صارفین کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، آرڈرز لیتے ہیں، آرڈرز دیتے ہیں، اور پھر اس میں کچھ مشرقی کہہ رہا ہوں کچھ مڈل ایسٹ کے ممالک بھی شامل ہیں جن کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ یہ بھی سارا کچھ اسی میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر داعش کے اسلحے کی تمام تر خریداری میں جعلی ای میل اکاؤنٹس، تیسری پارٹیوں کی ویب سائٹس اور آڈیو سافٹ ویئر کی مدد سے کی گئی۔ تو یہ اتنا سارا کام ہو رہا ہے، جعلی ای میلز ہو رہی ہیں، جعلی پارٹیاں، تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کسی کے یوز ہو رہے ہیں، ویب سائٹ کسی کی یوز ہو رہی ہیں، لیکن بھاری بھرکم اسلحے کے آرڈر بھی دیے جا رہے ہیں، اسلحہ فروخت بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اسلحہ ساز کمپنیاں کون سی ہیں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے، یہ ساری مغرب کی ہیں، یہ کوئی میڈ ان پاکستان خدا نہ خواستہ یا میڈ ان ترکی کا اسلحہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اس رپورٹ میں خاص طور پہ بتایا گیا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے جی کہ رقوم کی ادائیگی زیادہ تر بین الاقوامی سطح پر فعال سروس فراہم کنندگان کے ذریعے نقد پیسوں کی شکل میں کی گئی۔ اب یہ تو کہتے ہیں کہ یہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور پاکستان پہ جو کچھ فیٹف کے نام پہ مسلط کیا جا رہا ہے، تو ادھر کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کے سودے ہو رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور خریداریاں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی اسلحے کی، آلو پیاز کی نہیں۔ اور اسی طریقے سے اب آگے ہے جی ڈوچے ویلے کو ایک انٹرویو میں کنگز کالج لندن کے پروفیسر نے کیا کہا۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ جو زیادہ تر ہتھیار خلیجی ممالک سے آئے ہیں، لیکن ان ہتھیاروں کے کچھ حصے در حقیقت اندرون ملک تعمیر ہوئے ہیں، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور ان ہتھیاروں کا ایک اور معروف ذریعہ عراقی اور شامی فوج کی طرف سے جمع کردہ ہتھیار بنے جو بعد میں چھوڑ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ تو اس ساری سچویشن سے بچنے کے لیے اب جو ریجنل پلیئرز ہیں، پاکستان ہے، چائنا ہے، روس ہے، یہ سب کے سب آپس میں ایک مربوط پالیسی بنانا چاہتے ہیں، مربوط قسم کی حکمت عملی بنانا چاہتے ہیں تاکہ نیا کھیل کھیلنے کا موقع نہ ملے۔ ایک اور خبر جی پاکستان کو انڈر پریشر لانے کے لیے اور پاکستان میں بدامنی کا جو پلان ہے وہ اب جاری ہے۔ بلوچستان کوئٹہ میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ہمارے ISPR پاک فوج کے ترجمان کے مطابق فرنٹیئر کور کی ٹیم پر حملہ کیا گیا بارودی سرنگ کے ذریعے، اور ہمارے 4 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ اور اس کا واضح طور پہ آپ سمجھ جائیں کہ دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا نشانہ کون بن رہا ہے اور کس وقت بن رہا ہے۔ اس لیے وزیر خارجہ نے جو بات کی وہ بالکل درست کی، اور روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی جو بات ہوئی اور افغان حکام کو جو بات بتائی گئی اس میں پیغام بڑا کلیئر ہے۔ پھر ایک اور خبر جی وہ مس نہ ہو جائے، اور وہ ہے کہ نیتن یاہو کا اقتدار ختم ہوا، اور اسرائیل میں یعنی کہ بظاہر تو کہتے ہیں نا جی بہت بڑی کامیابی ہے، ہم نے فلسطین کو اور غزہ کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، حماس کو زیر کر دیا، لیکن اس کا الٹا اثر اسرائیل میں ہوا، اور نیتن یاہو جو آلریڈی الیکشن ہار چکے تھے یعنی کہ میجورٹی میں نہیں تھے، ان کے ساتھ کسی بھی جماعت نے اقتدار میں آنے کے لیے وہ اپنا کامیاب اور مطلوبہ نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے ان کی وزارت عظمیٰ 12 سالہ دور اقتدار ختم، اور ان کی جگہ پہ جو وزیر اعظم بنے ہیں وہ بھی جی مذہبی انتہا پسند ہیں، اور وہ ہیں اسرائیل کے پہلے آرتھوڈکس یہودی رہنما ہیں، وہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک مختلف جماعتوں کا اتحاد ہے، اور 59 کے مقابلے میں 60 ووٹوں سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں، یعنی کہ 1 ووٹ۔ ان کے اتحاد میں ایک اور دلچسپ بات ہے کہ ہم یہاں پہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ یہود و ہنود اور
اسلام اور کفر کی لڑائی، لیکن عرب اسلامی قدامت پسند پارٹی، عرب اسلامی قدامت پسند رام پارٹی بھی اس حکمراں اتحاد میں شامل ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حکمراں اتحاد میں ایک عرب جماعت شامل ہے جو کہ مسلم جماعت ہے، اور عرب جماعت اسرائیل کی حکمراں اتحاد میں شامل ہوئی ہے۔